मैच तो खत्म होता है जब आखिरी गेम खेला जाता है। शहबाज शरीफ आपको कह रहा हूं, जितने आपके साथ करप्ट माफिया है, LNG अब्बासी, आपको कह रहा हूं, आप बिल्कुल ना ये समझे कि नवाज शरीफ चला गया तो अब आप खाएंगे। यहाँ आपके पीछे आ रहा हूं और आज से जरदारी आपको भी मैं नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। जो जुमे को 11:15 बजे तक पॉलिसीज थी, जो हुकूमत थी, इंशाल्लाह वही कंटिन्यू करेगी और मुल्क को कंटिन्यूटी देगी इस सारे मामले के बाद। अवाम में खुश आमदेद, मैं हूँ मुर्तज़ा सोलंकी। गुज़श्ता जुमे को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म की नाअहली के फ़ैसले के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल में भौचाल बपा है। मुल्क के तुलो अर्ज़ में यही बात ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा। तमाम सियासी जमातें अपने अपने नुक्ते नज़र से इस फ़ैसले को देख रही हैं। सवाल ये है कि इस फ़ैसले के बाद पंजाब के अवाम और नून लीग के अरकान पार्लिमान ने नाअहली फ़ैसले पर क्या रद्द दिया है। इस सारी कशमकश में हुक्मरान जमात की क्या हिकमत अमली होगी? क्या मज़ाहमत का रास्ता अख्तियार किया जाएगा या मफाहमत का इंतखाब किया जाएगा? दोनों सूरतों में आने वाले इंतखाबात पर इसके क्या असरात होंगे? NA 120 जहाँ साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया और वो नशिस्त खाली हो गई है, वहाँ पर आम इंतखाबात में रेफरेंस ज़दा नून लीग और उसकी क़यादत क्या मौसर इंतखाबी मुहिम लड़ पाएगी? और अगर शहबाज शरीफ साहब को भी नाअहल कर दिया गया और वो इसकी रेफरेंस की जद में आते हैं, जिसके इम्कानात हैं, तो फिर नून लीग का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? और PTI जिसने कल यौम तशक्कुर मनाया, क्या 28 जुलाई के अदालती फ़ैसले के बाद उसकी मकबूलियत में कोई इजाफ़ा हुआ है? अदालती फ़ैसलों की आमद अभी ख़त्म नहीं हुई है। इमरान खान और जहांगीर तरीन के सर पर भी नाअहली की तलवार लटक रही है। अगर नवाज शरीफ की तरह सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद उनको भी घर भेजा गया तो इसके मुल्की सियासत पर और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ पर क्या असरात मुरतब होंगे? ये वो सवालात हैं जिनका आज जायज़ा हम लेंगे। मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी फ़रहान बुखारी साहब। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी और हम सब के उस्ताद इफ्तिखार अहमद साहब, वो भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। और मज़हर अब्बास सीनियर सहाफ़ी कराची से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। मैं सबसे पहले फ़रहान बुखारी साहब आपके पास आता हूं। हम पहले जो एक दो जो सवाल हैं उनका जायज़ा लेते हैं। आप अभी लाहौर से आए हैं और पंजाब की सियासत पर आपकी भी नज़र है। आपके ख़्याल में ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उसके मुस्लिम लीग नून पर क्या असरात हुए हैं और पंजाब के अवाम इस पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं आपकी नज़र में? देखिए, अभी तो 2 दिन हुए हैं इस वाक़े को। अवामी रद्द-ए-अमल तो मेरे ख़्याल में अभी अनफोल्ड होगा। अभी तक जो कुछ हमने देखा है वो मैं नहीं समझता कि वो वैसा अवामी रद्द-ए-अमल है जो कि आगे हो सकता है कि सामने आए, और हो सकता है नमूदार ना हो। ये भी अभी क़ब्ल वक्त है कहना कि ये पब्लिक रिएक्शन होगा नहीं होगा, किस किस्म का होगा, कितना बड़ा होगा। लेकिन शुरुआत तो जिस तरह हुई हैं उसमें ज़ाहिर है ये मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि आखिरी वक्त तक आप को जैसे आप भी जानते हैं ये चहमगोइयाँ वफाकी दारुल खिलाफ़े में हो रही थी कि शायद ट्रायल के लिए चला जाए मामला और उसमें फिर कुछ और वक्त मिल जाए कि एक और अदालती कार्रवाई हो और प्राइम मिनिस्टर को एक वक्त मिल जाए। तो ये ना सिर्फ ये कि फ़ैसला बल्कि यूनानिमस 5 जजों का फ़ैसला, ये मेरे ख़्याल में काफ़ी बड़ा धचका है। और जिस तरह ये फ़ैसला आया है कि वज़ीर आज़म, उनके तीनों बच्चे, इसाक डार जो कि उनके दस्ते रास्त हैं, कई लोग उन्हें डी फैक्टो वज़ीर आज़म या नायब वज़ीर आज़म भी कहते हैं। ये काफ़ी बड़ा धचका है। और इसके अलावा आपको जैसे मालूम है, बल्कि इफ्तिखार साहब क्योंकि हमारे सब के उस्ताद हैं, बेहतर तौर पे इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि आज ये भी ख़बर आई है, ऐलान हुआ है कि
طاہر القادری صاحب 8 اگست کو واپس تشریف لا رہے ہیں. تو ایک تو سوال یہ بھی ہے کہ کیا ان کی واپسی سے ماڈل ٹاؤن کے جو 14 بے گناہ افراد کا قتل تھا وہ معاملہ پھر ابھر آئے گا سامنے, اور کتنی شدت سے سامنے آئے گا, اور کیا اس معاملے کا, اس سارے کے سارے واقعے کا شہباز شریف صاحب کی بھی جو کینڈیڈیچر ہے, ان کی جو نامزدگی ہوئی ہے, اس پہ بھی کوئی اثرات ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ میرے خیال میں سب پوچھنا چاہیے. جی افتخار احمد صاحب, آپ بتائیے, آپ پنجاب کے دل میں بیٹھے ہیں اور این 120 جہاں سے میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا ہے وہ بھی آپ کے بہت قریب ہے, تو ذرا آپ بتائیے کہ مسلم لیگ نون پر اور مسلم لیگ کی جو قیادت ہے اس پر کیا اثر پڑا ہے, اور آپ کی نظر میں ابھی تک جو 2-3 دن گزرے ہیں جمعے سے لے کر آج تک, کیا پنجاب کے عوام اس پر کیا رد عمل دے رہے ہیں؟ پنجاب کے عوام کے رد عمل کے بارے میں فرحان بخاری صاحب کی جو سوچ ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ پر اس کا رد عمل ایسا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے وہ زیادہ جیل ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, اور چودھری نثار جو ہے وہ شاید باہر بیٹھیں, اور جہاں تک شہباز شریف کے الیکشن لڑنے کا تعلق ہے, ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف پنجاب میں جن پروجیکٹ کے اندر انوالو ہیں ان میں سے سب سے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ ہیں بجلی کے پیدا کرنے کے پروجیکٹ. شہباز ایک بہت سخت منتظم کے طور پہ ان پروجیکٹ کے پیچھا کر رہے ہیں, اور کئی باتوں میں تو چونکا دینے والی باتیں ہیں کہ کچھ پروجیکٹ تو 1 سال سے کم عرصے کے اندر زمین پر آئے ہیں, ابھرے ہیں, اور ان کا افتتاح ہوا ہے کہ جو نارملی دیکھا جائے تو پاسبل نہیں ہے. اور یہ پروجیکٹ میں صرف یہ نہیں کہ آپ کو انجینئرز کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے, آپ کو کانٹریکٹر کے ساتھ بھاگنا پڑتا ہے, جو آپ کو جن کو آپ نے کام دیا ہوا ہے, پیسے کہاں سے آنے ہیں, پیسے کس طریقے سے اکٹھے کرنے ہیں, کہاں کب لگنے ہیں, پھر نیپرا کے ساتھ جو بحث مباحثہ ہے اس کا کیا کرنا ہے. بہت یہ ایک لینتھی پروسیس ہے. ان کے 3-4 پروجیکٹ بالکل تیار کھڑے ہیں, اور وہ دسمبر تک بجلی دینے کی پوزیشن میں, صلاحیت میں ہیں کہ وہ بجلی دینا شروع کر دیں. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیٹ ورک وہ بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی, اور ان کی توجہ پچھلے 6-7 مہینوں سے سرائیکی بیلٹ کی طرف بھی بہت زیادہ ہے. اچھا, اگر وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے بیٹھ جائیں گے تو ٹھیک ہے, ان کی ایک پوزیشن ہوگی, لیکن پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر پنجاب کے انتظامی امور کو اس ڈھنگ سے چلانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا, اور میں سمجھتا ہوں یہ مسلم لیگ کو نقصان ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں, اور یہ پروپوزیشن غلط نہیں ہے, سیاست میں ہر چیز ممکن ہے, اگر بہت کلوز کانٹیسٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ شہباز شریف کو سرکاری جو مشینری ہے وہ تو پی ٹی آئی استعمال نہیں کرنے دے گی, تو اگر یہ کانٹیسٹ بہت کلوز ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحبہ ان کو ایک ٹف ٹائم دے دیتی ہیں, تو دس ول گیو اے ویری بیڈ امپریشن, اور یہ آنے والے جو انتخابات ہیں قومی اس پہ بھی اثر انداز ہوگا. پھر سوال ہے کہ پرائم منسٹر کون ہو. جب آپ نے شاید خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنا دیا ہے, جی, تو اسٹاپ گیپ جو ارینجمنٹ ہے کہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کریں, کیوں کریں؟ اف یو ٹرسٹ ہم, لیٹ ہم رن دا شو. 8 مہینے کی تو بات ہے. چیزوں کو جتنا آپ دیکھیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے اوپر, شہباز کے اوپر کیسز ہے والٹون والا, جی, اور اگر آپ کے علم میں ہے کہ شہباز کے خلاف وہ کیس کھل سکتا ہے حدیبیہ والا, تو یہ شہباز شریف صاحب, یہ شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے, تو وہ ریفرنسز کو فیس کریں گے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے پرائم منسٹری کریں گے, وہ جو پروجیکٹ آن گوئنگ ہیں ان کو لک آفٹر کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ اور پھر یاد رکھیں کہ پنجاب میں 148 سیٹیں قومی اسمبلی کی. جی, اگر پنجاب پر انتظامی گرپ کمزور ہوتی ہے, سیاسی گرپ کمزور ہوتی ہے,
اور یہاں کی جو دھڑے بازی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو ہر پارٹی میں ہوتی ہے, جو اس نکلنے یا جو عدالت کا فیصلہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے نہ ہے, لیکن اس پہ قابو جس طریقے سے انہوں نے پایا ہوا ہے وہ کھل جائے گی. تو بہت ساری مشکلات ہیں. تو ایز اے پولیٹیکل اینیمل میری تو یہ سجیشن ہوگی کہ ہی شوڈ ناٹ کنٹیسٹ. صحیح. اور اگر وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے جو نقصانات مسلم لیگ نواز کو وہ ہوں گے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیے. جی مظہر عباس صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مظہر عباس صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں جو پچھلے 3 دن میں ہوا ہے؟ کیا اثرات ہوئے ہیں مسلم لیگ نون پر؟ اور اس میں ایک منٹ مظہر صاحب ایک منٹ ذرا ان کو بات مکمل کر. ایک تو یہ جی بولیے. ایک تو یہ کہ ان کو یہ سیٹ خالی کرنی پڑے گی, پھر ان کی جو سیٹ خالی ہوگی صوبائی اسمبلی کی وہاں سے کون کنٹیسٹ کرے گا؟ جی دیکھیے مرتضیٰ 2 چیزیں ہیں اس میں. میرے لحاظ سے تو نہ شاہد خاقان کو امیدوار ہونا چاہیے تھا نہ شہباز شریف کو. یہ رسک میاں نواز شریف نے یا مسلم لیگ نون نے کیوں لیا کہ 2 ایسے جو شخصیات کو امیدوار نامزد کرنے چلے ہیں کہ جن کے اوپر مقدمات ہیں؟ کیا ایسے کوئی نہیں ہو سکتے تھے جن پہ مقدمات نہیں ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ شہباز شریف کو انہوں نے اپنا ٹفسٹ کینڈیڈیٹ سمجھ کے NA-120 میں لے کر آ رہے ہیں. لیکن جس طرح افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر فرض کریں کلوز مارجن رہتا ہے یا پی ٹی آئی کو یہ اپسیٹ کر دیتی ہے تو یہ اپسیٹ بائی الیکشن کا نہیں ہوگا, یہ اپسیٹ 2018 کے الیکشن کی طرف اشارہ کرے گا. اور یہ اتنا بڑا رسک ہے کہ آپ اپنے جو ٹرمپ کارڈ ہے آپ کا اس کو آپ بائی الیکشن میں اوپن کر دیں گے. لیکن دوسری اگر طرف آپ جائزہ لیں تو نواز شریف صاحب NA-120 سے کس کو لے کے آتے؟ اگر کسی کمزور کینڈیڈیٹ کو وہ لے کے آتے اور وہ NA-120 ہار جاتا تو یہ بالکل ویسے ہی ہوتا جس طرح لاڑکانہ میں بلاول بھٹو الیکشن ہار جائیں. صحیح. یہ بھی ایک رسک ایلیمنٹ تھا. غالباً جو ہے ان کے لیے چوائس کوئی اور بھی ہو سکتی تھی, کلثوم نواز بھی چوائس ہو سکتی تھیں, لیکن شہباز شریف کو لا کے انہوں نے ایک بہت رسک لیا ہے ان کو اس جگہ سے لڑا کر. اور پھر آئندہ اگر آپ وزیر اعظم بنائیں گے بھی تو جس طرح افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں سیاست بڑی مختلف ہوتی ہے اور اب تو بہت ہی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے شہباز شریف کی. اور پھر اگر آپ پنجاب میں حمزہ شہباز کو لے آئے اور اوپر شہباز شریف کو لے آئے تو یہ میرا خیال ہے بہت اچھا پولیٹیکل میسیج نہیں جائے گا ایک ایسی سرکمسٹانسز میں کہ جہاں جو ہے نواز شریف آلریڈی ان ٹربل ہیں اور مزید ان ٹربل ہونے جا رہے ہیں, جو کہ ریفرنسز جس انداز میں اب آگے بڑھنے جا رہے ہیں اس میں تو ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, اس میں ان کے بچوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے, اس میں ان کا پورا ٹرائل ہو سکتا ہے. تو ایک ایسی سچویشن میں میرا خیال ہے کسی ایسے ایکسیپٹیبل آدمی کو شاہد خاقان کی جگہ لانا چاہیے تھا. اگر ان پہ یہ LNG والا مسئلہ نہیں ہوتا تو بالکل شاہد خاقان برے امیدوار نہیں ہیں, لیکن چونکہ ایک تلوار ہے, چونکہ شہباز شریف پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے, تو ایسے میں آپ 8-9 مہینے کے لیے دیکھیے ابھی 45 دن کے لیے آپ ایک وزیر اعظم لائیں گے, پھر شہباز شریف صاحب آئیں گے, پھر جون میں آپ کا ٹینیور ختم ہو جائے گا تو پھر ایک انٹرم پرائم منسٹر آئے گا. تو یہ کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی میاں نواز شریف کو؟ ایسا وہ کیا سچویشن دیکھ رہے کہ جس کی بنا پہ آپ نے 2 ایسی شخصیات کو لیا کہ جن کے اوپر مقدمات ہیں؟ جی یہ کیا سمجھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا؟ دیکھیے یہ بڑی دلچسپ آبزرویشنز ہیں جو افتخار صاحب کی ہیں اور مظہر عباس کی, اور ان کے پیچھے جو اسلام آباد میں جو سیاسی حلقے جو بتا رہے ہیں خبریں, اور مجھے بہرحال نہیں لگتا کہ یہ اسیسمنٹ غلط ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف تو فیصلے ہوئے ہیں بڑی جلد بازی میں اور بوکھلاہٹ میں, یعنی کہا یہ جائے کہ جی نواز شریف صاحب نے, اور یہ کہا جاتا رہا کہ جی وہ کئی دنوں سے اپنے رفقا سے مشاورت کر رہے تھے اور ایک پلان ان کے پاس تیار تھا. جو فیصلے ہوئے ہیں ان سے تو نہیں لگتا کہ کوئی پلان تیار تھا یا مشاورت تھی, ان سے تو یہ لگتا ہے کہ جو فیصلہ آیا وہ بھی ان کے لیے ایک بہت ظاہر اپسیٹ تو تھا ہی تھا, لیکن ایک تعجب کی بات تھی, ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی. اور دوسری طرف یہ کہ یہ جو نکات جو ریز کیے گئے ہیں یہ ویلڈ پوائنٹس اپنی جگہ پہ, لیکن
مجھے لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ایک شریف فیملی کے پیرائے میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ وہ اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ جو پرانے ایک وقتوں میں جو غلام حیدر وائن صاحب تھے پنجاب کے چیف منسٹر، ایک کمزور آدمی تھے لیکن بہرحال فیملی میں سے نہیں تھے، انہیں چیف منسٹر کے طور پہ اپوائنٹ کیا گیا، جبکہ نواز شریف صاحب 90 کی دہائی میں وزیر اعظم تھے، وہ بھی فارمولا اب ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کوئی لگتا یہ ہے کہ ایک اتنی انسیکیورٹی کی کیفیت ہے کہ جناب اپنی ہی فیملی کی بالکل انگوٹھے کے نیچے ملکی سیاست وفاقی دارالحکومت میں اور لاہور میں جب تک نہیں چلے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور یہ عجیب سی صورتحال ہے کیونکہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یعنی پی ایم ایل این کی تو ایک کمفرٹیبل میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں، یہ کوئی ریزر تھن میجورٹی نہیں ہے کہ 2 ادھر گئے تو جناب آپ کی میجورٹی ختم ہو گئی، وہ بھی کیفیت نہیں ہے، لیکن ایک انسیکیورٹی ہے جو کہ چلے جا رہی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو چارجز ہیں، جس طرح سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں، آگے جو چیزیں اب ایکسپیکٹڈ ہیں، بلکہ افتخار صاحب سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ان کی بہت اچھی نظر ہے اس پہ کہ جو طاہر القادری صاحب والا اعلان ہوا ہے، کیا افتخار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ ہم افتخار صاحب سے جواب لیتے ہیں، لیکن مجھے ایک وقفہ لینا ہے۔ وقفے جب ہم آئیں گے تو اس سوال کا بھی جائزہ لیں گے، اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ مسلم لیگ نون اب مفاہمت کا راستہ اختیار کرے گی یا مزاحمت کا، اور سب سے بڑھ کر پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوگی اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے فرحان بخاری نے ایک سوال کیا تھا افتخار احمد صاحب سے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ 8 اگست کو شیخ الاسلام جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو دوبارہ تشریف آوری ان کی ہو رہی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا وہ اس معاملے کو دوبارہ اٹھائیں گے، وہ کچھ اس معاملے میں اثر انداز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ افتخار صاحب آپ کی طرف۔ دیکھیں قادری صاحب جو آ رہے ہیں وہ پہلا جلسہ 11 کو کر رہے ہیں فیصل آباد میں۔ یہ وہ ہے صورتحال جب 10 اگست کو ایک فیصلے کی توقع کی جا رہی ہے عمران خان کے حوالے سے۔ ایک ایسے سپوز کرتے ہیں، کیونکہ آج کل ہم سپوز بہت کرتے ہیں، جی جی، کہ اس دن فیصلہ عمران خان کے خلاف جاتا ہے تو ساری گلیاں پھر سنجیوں ہو جائیں گی، پھر وچ مرزا یار پھرے، تو اس میں صرف ایک ہی لیڈر ایمرج کرے گا، واہ، اور وہ لیڈر ہوگا طاہر القادری، سبحان اللہ، جو پیپلز پارٹی کے خلاف نواز شریف کو چیلنج کرنے والا، ایک خاص مکتبہ فکر کو کے ساتھ اس کی گہری وابستگی، صحیح، اس کی اپنا دیہاتوں میں ایک بڑی فالوئنگ، کمیٹڈ ورکر، ایسے ہی سپوز کر رہے ہیں نا، ہر چیز سپوزیشن میں چل رہی ہے نا۔ جی جی، جس طرح شرمیلا فاروقی نے بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ عجیب سپوزیشن ہے، انہوں نے کہا کہ پرہیپس نواز شریف نیو دیٹ شہباز شریف ول بی ناکڈ آؤٹ آن دی ایسٹ ڈیکلریشن، یہ شرمیلا فاروقی نے بھی ٹویٹ کی ہے۔ تو سوال ہے کہ یہاں پہ سپوزیشنز بہت چل رہی ہیں۔ طاہر القادری اس صورتحال میں اگر ایسا ہوتا ہے تو ہی ول بی دی اونلی لیڈر ٹو لیڈ ان پنجاب اگینسٹ نواز شریف۔ اچھا، then there will be nobody and the PTI supporter will be jailed because if you remember yesterday اگر بڑے اچھے الفاظ سے یاد کیا عمران خان نے طاہر القادری کو، جی جی، if you remember yesterday، جی جی، تو بات ہے کہ ایک نیا صورتحال بھی تو پیدا ہو سکتی ہے نا اس ملک میں۔ اگر ایک طرف مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں تمام ملا اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ایک ایسا ملا تو ہوگا چاہیے نا جو لبرل سوچ کے قریب ہو، جس کی سوچ اس کے خلاف ہو، جو یہ ہوتی ہے فرقہ واریت کے خلاف ہو، جو طالبان کے خلاف ایک موقف رکھتا ہو، کتابیں لکھی ہوں۔ بہرحال یہ تو اس پہ بھی ذرا غور کریں نا، اس کو اتنا کمتر نہ سمجھے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بہرحال اس کے جو ورکر تھے جس طریقے سے وہ ڈٹے رہے وہاں پہ، علیحدہ بات ہے کہ مبارک ہو،
اس کو بھی دھوکہ ہو گیا مبارک میں. تو یہ نا یہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ JIT جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا الیکشن سیل ہے, تو ان کے جو سیاسی جو ان کی پیشگوئیاں ہیں ان کا کوئی بہت شاندار ماضی نہیں ہے, لیکن جو یہ معاملہ... میں سیاسی پیش گوئی کا لفظ میں نے استعمال ہی نہیں کیا. جی جی نہیں سوری سر, میں نے لفظ سیاسی پیش گوئی استعمال ہی نہیں کیا. یہ تو میں ایک سپوز کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے ملک میں آج کل سپوزیشن پہ ہی ساری باتیں چل رہی ہیں. سپوز کیا جا رہا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, سپوز کیا جا رہا ہے وہ نکالا جائے گا, سپوز کیا جا رہا ہے نا. تو اس سپوزیشن پازیٹیو سپوزیشن کو بھی زیر بحث لے آئے نا. ٹھیک. مظہر عباس سے اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں, کیونکہ شروع میں ابتدائیے میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو 62 اور 63 کی جو تلوار ہے سورڈ آف ڈیموکریسی, یہ تو بہت سے لوگوں پر لٹک رہی ہے. اور ابھی تو جناب عمران خان صاحب بہت خوش تھے کہ جب سراج الحق اور شیخ رشید یہ 62-63 کا منترا لے کر سپریم کورٹ گئے تھے, لیکن اس کے بارے میں خود وہ کیا کہتے رہے ہیں ماضی میں, اور ابھی تو یہ معاملہ چل رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا ہم اپنی جو یاد ہے وہ دوبارہ تازہ کر لیں کہ ان کے اپنے فرمودات 62 اور 63 آرٹیکل کے بارے میں کیا ہے, یہ ذرا دیکھ لیں. ایک In my opinion, I can bring the entire assembly out on 62-63 because you literally have to be an angel to pass that 62, maybe, which is why it's never been invoked. تو اگر یہ جو معاملات چل رہے ہیں ہم پری جج تو نہیں کر سکتے, لیکن اس امکان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ یہ جو پارسا اور سمجھدار اور نیک اور ایماندار یہ جو سارے جو عظیم الشان جو معیار ہے اس پر وہ کس حد تک پورا اتریں گے, اور اگر وہ ان کو بھی یہی راستہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ عمران خان کی نااہلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم فارغ ہو رہا ہے, اور اس لیے مجھے عمران خان کی نااہلی کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں ڈاکٹر طاہر القادری کو NA-12 بائی الیکشن میں شہباز شریف کے خلاف استعمال کیا جائے گا, چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, اور یہ خاصا زوردار طریقے سے ہوگا. اس میں ماڈل ٹاؤن کا ذکر بھی ہوگا, اس میں اور بہت سی چیزیں ہوں گی. تو اس لیے شہباز شریف صاحب کے لیے یہ کوئی بہت آسان الیکشن نہیں ہوگا. دیکھیں, یاد رکھیں جو PTI کی امیدوار ہیں ڈاکٹر غالباً ڈاکٹر یاسمین, انہوں نے 50,000 کے قریب ووٹ لیے تھے. 53,000 جی, اسی کانسٹیٹنسی سے 53,000 اسی کانسٹیٹنسی سے 50,000 سے زائد ووٹ لیے تھے. اور اس وقت جو ایٹماسفیئر ہے وہ چاہے بعد میں تبدیل ہو جائے اگلے 4-5 ہفتوں میں, لیکن وہ خاصی حد تک پرو عمران خان اس وقت ویو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. جی. اب نواز شریف صاحب جا کے اس ویو کو تبدیل کر دیں لاہور میں جا کے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر آپ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن اول تو غالباً یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا, اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ ایک فائنل ورڈکٹ نہیں ہوگا, اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے. لیکن عمران خان کی بھی نااہلی ہو اور نواز شریف کی نااہلی آلریڈی ہو گئی ہو, اور پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم سسٹم کو لپیٹنے کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ایک افراتفری ہوگی. ظاہر ہے عمران خان کے سپورٹر کا ریاکشن غالباً ویسا نہیں ہوگا جیسا نواز شریف کے سپورٹرز کا ریاکشن ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے. وہ زیادہ ایگریسو ہوگا, وہ زیادہ ایجیٹیشنل ہو سکتا ہے اس صورتحال میں. تو میرا خیال ہے اگر ہم اس طرف سچویشن کو لے جا رہے ہیں تو پھر تو بہت الارمنگ سچویشن ہے. صحیح. اور اگر عمران خان نااہل نہیں ہوتے تو یہ PMLN کے لیے بات سیل کرنا بہت زیادہ ہوگی سیاست میں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور دوسروں کو بچایا جا رہا ہے. صحیح. فرحان بخاری صاحب, بات یہ ہے کہ یہ کہیں پتھر پہ تو نہیں لکھا کہ NA-120 سے شہباز شریف ہی الیکشن لڑیں گے. کوئی سرپرائزز ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے شہباز شریف کسی اور خالی نشست سے لڑیں, اور اگر بیگم کلثوم کو خاتون بر مقابلہ خاتون آ جائیں پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے, سرپرائز کے لیے تو کسی وقت بھی تیار رہنا چاہیے. کل کو ان ایکسپیکٹڈ کوئی چیز آ جائے تو ہم کہہ نہیں سکتے.
لیکن پچھلے کچھ عرصے سے حکومت جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت جو رہی ہے بوکھلاہٹ کا شکار اس حد تک رہی ہے کہ ان سے کوئی امیجنیٹو پولیٹیکل سٹیپس یعنی ایسے سیاسی اقدامات جن سے انہیں فائدہ بھی ہو اور وہ ایک طرح سے سرپرائز بھی ہو اور انہیں بہتری کی طرف لے کے جائے، ابھی تو پچھلے تو کچھ عرصے سے ایسے کوئی اقدامات نظر آئے نہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور جہاں تک بیگم کلثوم نواز کا تعلق ہے، ان کا تو ذکر آپ کو جیسے معلوم ہی ہے کہ فیصلے سے ایک آدھ دن پہلے بھی ہوا، فیصلے والے دن بھی ہوا۔ جی جی شہباز شریف صاحب کا اعلان ہونے سے پہلے بھی لوگ یہ کہتے رہے، اور کئی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایک سمبولک اگر پوزیشن پہ انہیں لایا جاتا، اور جو افتخار صاحب فرما رہے تھے اور بالکل صحیح ویلڈ آبزرویشنز ہیں پنجاب کے بارے میں، اور انہیں پنجاب میں رہنے دیا جاتا تو وہ بہت بہتر فیصلہ تھا۔ بلکہ اس سے بہتر تو یہ ہو سکتا تھا کہ جو ایگزسٹنگ پارلیمنٹ ہے، آخر 8 مہینے میں اگر کوئی شریف فیملی کا کوئی وزیر اعظم نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کیا قیامت آ جائے گی۔ لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے جمہوریت آ گئی، لیکن جمہوری طرز عمل، جمہوری سوچ ابھی تک نہیں آئی۔ تو اسی لیے لگتا یہ ہے کہ جناب فیملی اب کل کو باپ بیٹا اگر یہ وزیر اعظم ہوں گے، پنجاب میں چیف منسٹر ہوں گے، تو ہم اور آپ بیٹھ کے سب سے پہلے ان پہ تنقید کریں گے، اور بے شمار اور لوگ بھی یہ تنقید کریں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہاں پہ کیا کوئی ملوکیت آپ بنا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ ملوکیت کوئی بنا رہے ہیں، شہنشاہیت بن رہی ہے، جمہوریت کا جو جس قسم کی جمہوریت پاکستان میں ہے اس کا مستقبل کیا ہے، کیا الٹیمیٹلی جو آئیڈیل ڈیموکریسی میں ہونا چاہیے کہ مڈل کلاسز سے لوگوں کو مواقع ملیں کہ وہ آئیں اور جمہوریت میں شامل ہوں اور انہیں قیادت کے مواقع ملیں، وہ کیا مواقع پہلے جو کم ہیں کیا اس سے بھی مزید کم کیے جا رہے ہیں؟ یہ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے نا، ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ افتخار صاحب آپ حیران ہوں گے کہ آخری وقت میں ابھی یہ فیصلہ تو نہیں ہوا کہ انہیں 120 سے ہی شہباز شریف لڑیں گے، اگر وہ تبدیل کر دیں اور بیگم کلثوم نواز کو وہاں سے کھڑا کریں اور شہباز شریف اوریجنل فیصلے کے مطابق کہیں اور سے کوئی بھی سیٹ خالی کرائی جا سکتی ہے۔ نہیں کائے کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بالکل فرحان کا کہنا ٹھیک ہے، 8 مہینے پہلے یہ اتنی ساری سیٹیں خالی کرا کے دیکھیں۔ ایک بات مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، پی ٹی آئی کسی طور پہ بھی سرکار کے اختیارات کو ان الیکشنوں میں استعمال ہونے سے روکنے کے لیے پوری طرح مقابلہ کرے گی، اور وہاں پہ بہت ساری بدمزگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، وہاں پہ بہت ساری نئی درخواستیں دائر ہو سکتی ہیں۔ ایسے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیوں کریں گے۔ دیکھیں جتنا میں شہباز شریف صاحب کو جانتا ہوں، میں اس بات پہ خواہ یہ سمجھا جائے کہ میں ان کی تعریف زیادہ ہی کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے زیادہ بہتر منتظم نہ اس پارٹی کے پاس ہے اور نہ ہی ان کے پاس ہو سکتا ہے۔ اب مجھے بتائیں جو پروجیکٹ چل رہے ہیں جس پہ ان کا سارا انحصار ہے، اگر وہ پروجیکٹ ہی کامیاب نہیں ہوتے اور مکمل نہیں ہوتے تو الیکشن 2018 کیسے وہ جیتیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے سر، اتنا بڑا صوبہ ہے، اس کے اندر 148 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 300 سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، سینکڑوں خاندان انوالو ہیں، ان کے آپس میں اختلافات ہیں۔ جی جی، ایک ایڈمنسٹریشن، اتنی بڑی ایڈمنسٹریشن ہے، اس سارے کو عرصے سے لے کے وہ چل رہا ہے، وہ یہ کیسے ہوگا؟ کیسے نہیں؟ دیکھیں، آپ کو مرتضیٰ سولنگی 2 پروگرام دے دیے جائیں، ایک کہا جائے کہ آپ ایک پروگرام اسلام آباد سے کریں گے اور ایک پروگرام جا کے آپ لاہور سے کریں، تو آپ ان 2 پروگراموں کے درمیان جا کے اپنے افسر مالک کو کہیں گے بھی یہ میرے ہاتھ دیکھو، میں پروگرام ایک جگہ سے کر سکتا ہوں۔ وہ کہیں گے جی کمال کر رہے ہیں، ہم آپ کو فیسلٹی دے رہے ہیں، اسٹوڈیو دے رہے ہیں، آپ کو کیمرہ مین دے رہے ہیں، آپ کو پروڈیوسر دے رہے ہیں، آپ کو ریسرچر دے رہے ہیں، پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو سر یہ ممکن نہیں ہے، یہ امور مملکت چلانے کی بات ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کلثوم بی بی بیمار ہیں، وہ اتنا وقت نہیں دے پائیں گی، اور آج کل کے موسم میں ہیکٹک ایکٹیویٹی ہے، سپتمبر تک ہیومیڈیٹی ہے، اور یہ مشکل ہوگا،
اور جیسا کہ مجھے خدشہ ہے اگر کلوز کنٹیسٹ ہو جائے اور اگر کلثوم کے ساتھ بھی کلوز کنٹیسٹ ہو گیا، دیکھیں اس میں تو بہتر یہی ہے کہ کسی اچھے ورکر کو کھڑا کریں. بلال یاسین کین بی اے ویری بیٹر چوائس. صحیح. اب مجھے وہاں کے جو دوسرا ایم پی ہے ہی کین بی ویری بیٹر چوائس. مجھے ذرا اجازت دیجئے کہ میں اجازت دوں گا. ایک بات جی بولیے. اجازت دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں شہباز کسی سیف سیٹ سے لڑ رہے، کلثوم کو یہاں سے لڑا دو، شہباز کی صوبائی خالی ہو جائے. بھائی یہ تو ایک منی الیکشن ہو جائے گا. صحیح. اور جس کی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہ صحیح فرما رہے ہیں. میں اب ذرا آواز نہیں آ رہی، آواز کٹ رہی ہے. جی وہ آپ سے اتفاق کر رہے ہیں فرحان بخاری صاحب. میں اب یہ آپ سے پوچھنا جی مظہر بولیے. دیکھیں میں افتخار صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، فرض کریں یہ کسی اور کو لڑاتے ہیں اور NA 1-2-0 ہار جاتے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا، کیونکہ اس فیصلے کے بعد یہ پہلا بائی الیکشن ہو رہا ہے، نواز شریف کی سیٹ ہے اور کوئی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایون شہباز شریف یا کلثوم نواز بھی لڑیں گے تو کلوز کانٹیسٹ ہو سکتا ہے. تو اگر یہ دونوں نہیں لڑیں گے تو کوئی تیسرا لڑے گا تو وہ تو یہ سیٹ ہار بھی سکتے ہیں اور اس کے ہارنے کا جو امپیکٹ ہوگا وہ بڑا مختلف بھی ہو سکتا ہے. جی I tend to agree with مظہر عباس. لیکن مظہر صاحب شہباز کا 5000 ووٹوں سے جیتنا یا بیگم صاحبہ کا 5000 ووٹوں سے جیتنا بڑا ہی خوفناک ہوگا، اور کسی ورکر کا 4000 ووٹوں سے یہ سیٹ جیت جانا خوفناک نہیں ہوگا. ایک یہ بات ذرا دیکھ میں رکھیں. اور پھر دیکھیں کیسے چیف منسٹر پر ابھی پٹیشن جائے گی کہ بھی چیف منسٹر دیکھیں پالیٹکس میں ہار و جیت ہوتی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی ول فائٹ اینڈ اسی طریقے سے جو ہے مسلم لیگ دے ول فائٹ. یہ اتنا آسان الیکشن ہونے کو نہیں جا رہا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ 3 سیٹوں کو ڈسٹرب کر کے کیا ملے گا 8 مہینے پہلے. ایک چیز. دوسری ایک بات کو دیکھیے گا، میں تیسری دفعہ دہرانے لگا ہوں. جی nobody will allow chief minister to go and contest the election. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا افتخار صاحب یہ اس پہ ذرا تبصرہ کیجئے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ اب سے لے کر انتخابات تک انہوں نے مزاحمت کرنی ہے، وہ جو نظریہ سازش کا کارڈ تھا اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے. کچھ وہ سمجھ پائے ہیں کہ کس طرف جانا ہے؟ مزاحمت تو یعنی کہ جو یہ نظریہ سازش وغیرہ کی جو بات ہے یہ جو ہے یہ ڈھول پیٹا جائے. سازش کو استعمال کریں گے سر. وہ 10 تاریخ کو ہی پتہ لگ جائے گا نا. یہ میرا بھائی میرا سینئر مظہر کہہ رہا نا کہ وہ تو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے، وہ تو الیکشن سے ریلیٹڈ ہے، وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی. وہ نہیں، عام لوگ بازار میں نہیں سمجھیں گے اس بات کو. وہ کہیں گے جی ایک جی گلیں ہی آسان دیکھا نا سارے نال کی ہویا. ہاں. اور اس کے بعد وہ مزاحمت شروع کر دیں گے، کیونکہ اتنی باریکی میں کوئی نہیں جائے گا جتنی باریکی میں فیصلہ ہوا ہے کہ چونکہ ایک آدمی نے ایک ایسا کاغذ جمع نہیں کرایا جو اس کو جمع کرانا چاہیے تھا، اس لیے ہم اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. حالانکہ یہ کام آر او کا تھا اور یہ کیس آر او کے پاس بھی بھیجا جا سکتا تھا. پر میں اس بحث میں نہیں پڑتا. لیکن سوال ہے سیم کیس میں 62-63 کے اندر ہی جو نعیم بخاری نے موقف لیا ہے وہ کیا موقف لیا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 62-63 سے ایک آدمی کو تو آپ ایک خاص کلاس ڈھونڈ کے نکال دیں گے اور 62-63 میں دوسرے آدمی کو رستہ دے دیں گے تنگ گلی سے نکل جا. تو یہ تنگ گلی سے نکلنے کی وجہ سے جو اثرات پیدا ہوں گے پاکستان کی آنے والی سیاست پہ وہ اچھے نہیں ہوں گے اور جمہوری عمل میں بھی اچھے نہیں ہوں گے. فرحان بخاری صاحب یہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈیم اف یو ڈو ڈیم اف یو ڈونٹ. اب بات یہ ہے کہ ایک فیصلہ آیا ہے، ابھی جو قانونی ماہرین ہیں وہ تقسیم ہیں کہ یہ انصاف پہ مبنی ہے نہیں ہے. اب ایک اور فیصلہ آنا ہے جو بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. جی بالکل. اگر عمران خان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، جہانگیر ترین کو، پی ٹی آئی اس کو قبول نہیں کرے گی، اور اگر ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے تو نون لیگ قبول نہیں کرتی. تو یہ تو ایسا فیصلہ ہے جو لگتا یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ عدلیہ کی جو عزت اور تکریم ہے اس کو ہونے جا رہا ہے.
نہیں، میرے خیال میں دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے جو کہ فیصلے کو باریکی میں دیکھنے والی بات ہے، جو لیگل ایکسپرٹس ہیں آپ کے اور میرے جیسے لوگ جن کا میڈیا سے تعلق ہے، دوسرے انٹلیکچوئلز ہیں، وہ دیکھیں گے. اب نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہوا تو لوگوں نے کہا، بلکہ ان کے ایک وزیر صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ تو ٹیکنیکلٹی تھی، معمولی سی بات تھی. غالباً احسن اقبال صاحب نے ذکر کیا تھا. لیکن پھر اس کے برعکس کی رائے بھی سامنے آئی کہ جرم تو جرم ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اب یہ بھی ایک چیز ہے. دوسرا معاملہ ہے پاپولر لیول کا. اب یہاں پہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور یہ میں چاہوں گا اگر افتخار صاحب ہمیں انلائٹن کر سکیں کہ جو نون لیگ کی مزاحمت یا ریزسٹنس کی کیپیسٹی ہے یا بات ہو رہی ہے وہ کتنی ریزسٹ کر سکیں گے، خاص طور پہ ایک ایسی صورتحال میں کہ صوبہ پنجاب میں یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ فی الحال نون لیگ کو ختم کیا جا رہا ہے، کسی اور پارٹی کو پروونس دیا جا رہا ہے. یہ تو نون لیگ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو ایک رولنگ پارٹی، اور یہ خاصا انپریسیڈنٹڈ ایک صورتحال ہے. غالباً ایسا پاکستان کی تاریخ میں. افتخار صاحب سے جواب لے لیتے. میرا خیال ہے 148 میں سے 122 وہ لے گئے تھے، اس دفعہ وہ 96 کے قریب لے جائیں گے. صحیح، آج کی بات کر رہا ہوں. جی جی، ایز پر ٹوڈے ڈسکشن. صحیح، ایز پر ٹوڈے. ڈو ناٹ کوٹ می کہ بھائی اس نے کہا تھا تو 4 سیٹیں زیادہ لے گئے 4 کم لے گئے. ٹوڈے اگر الیکشن ہو جائے آج تو یہ تو کلین اتنی لے جائیں گے. اور صوبائی اسمبلی میں تو آلریڈی ان کے پاس، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اتنے آدمی ہیں، اگر 150 کو گھر بھی بھیج دیں تو پھر بھی ان کی میجورٹی ہے. دیکھیں بات سمجھنے کی ہم کوشش کریں. وی وانٹ ڈیموکریسی تو ان کو بھی، مسلم لیگ کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی ڈیموکریٹک پروسیس کو اپریشیٹ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ چلنا ہوگا. اور اگر جس طرح کہہ رہے ہیں مظہر صاحب کہ اگر وہ عمران کو نہیں اس لیے نکالا جائے گا کیونکہ یہ گیم پلان کا حصہ نہیں ہے، تو پھر یہی وہ وجہ بنے گی سب سے بڑی خرابی کی. آپ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو جو استدلال مظہر عباس کا ہے کہ جی کیونکہ نظام کو خطرہ ہو سکتا ہے، اب جو جج ہے وہ تو آئین اور قانون کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، وہ یہ سوچ کر تو نہیں کرتا کہ جی اس نظام کا کیا ہوگا، پھر تو نظریہ ضرورت زندہ ہو جائے گی. دیکھیے ہمیں بالآخر تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ عدالتی فیصلے کیسے بھی ہوں، آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں، ساری دنیا کی جمہوریت جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ یہ کڑوی گولی آپ سمجھیں کھانی پڑتی ہے کہ فیصلہ آ گیا تو پھر آپ اسے تسلیم کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں. اسے آپ نہ تو آپ عدالت پہ حملہ کرتے ہیں جیسا بدقسمتی سے ماضی میں سپریم کورٹ پہ ہو چکا ہے، نہ آپ کوئی اور کام کرتے ہیں غلط، بلکہ آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک میچورٹی کا حصہ ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے، اور ہمیں امید اور خواہش رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں بھی ایسا وقت آئے گا. لیکن جانے سے پہلے چونکہ پروگرام کا وقت بھی کم ہے، میں ایک آخری بات کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جس موضوع پہ آپ آج بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑا اہم جو نقطہ ہے جس پہ آج بات نہیں ہو سکی وہ ملکی معیشت کا ہے. اسحاق ڈار صاحب جس حالت میں پاکستانی معیشت کو چھوڑ کے گئے ہیں اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے وہ خود بیان کرتے رہے ہیں. یہ ممکن ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے پاکستان کو شاید IMF کے قرضے کی ایک اور کڑوی گولی کھانی پڑے اور اس کے اپنے اثرات ہوں جو کہ حکومت وقت کے لیے کوئی اچھے اثرات نہ ہوں، حکومت وقت کو مزید انپاپولر کریں. ہم ابھی یہ بھی دیکھیں گے کہ کل جو نئی کابینہ ممکنہ طور پر حلف اٹھا رہی ہے، ڈار صاحب اس کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. لیکن ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو آیا. مرتضیٰ سولنگی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.